प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बहुत अहम इंकशाफात किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का असूल रहा है कि वो किसी को एडवांटेजेस देती है, किसी को डिसएडवांटेज देती है। तब से लेके अब तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ हुआ इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। प्राइवेट सेक्टर पे नजर क्यों नहीं रखी जाती? महंगाई तो सबके लिए होती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये 35% इजाफा भी कुछ नहीं है। इसराइल जैसा मुल्क उठ के पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इसराइल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे तशवीश का इजहार किया है। कोई इसराइल पाकिस्तान में किसी की भी अगर हमायत कर दे तो ये उस शख्स के लिए तबाही हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जिया कार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने तो ऐलान कर दिया है जिससे साफ पता चलता है कि जी 14 अगस्त को ये हुकूमत खत्म होने जा रही है और आइंदा जो इंतखाबात होंगे उनका उन्होंने छोड़ दिया कि जी इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगी। लेकिन हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जो है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तब तक नहीं हो सकते जब तक इमरान खान साहब नाअहल ना हो जाए, और उनको नाअहल करवाने के लिए बड़ी जोरों शोर से कोई तैयारियां हो रही हैं, वादा माफ गवाह ढूंढे जा रहे हैं और शायद वादा माफ गवाह तैयार भी हैं और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बहुत अहम इंकशाफात किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जब तक इमरान खान साहब नाअहल नहीं हो जाते तो तब तक क्या केयर टेकर सेटअप चलेगा, क्या होगा? देखिए, इमरान खान साहब नाअहल हों या ना हों, मैं इस बात पे इस हद तक इत्फाक करता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की और उनके मुखालफिन की सारी सियासत इस नुक्ते के गिर्द घूम रही है कि अगले इलेक्शन में जिस तरह नवाज शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन की कैंपेन नहीं चला पाए थे और उनके वो जेल में थे, इसी तरह इमरान खान साहब भी जो हैं वो जेल में हों या जेल से बाहर हों, वो 2023 के यानी कि अगले इलेक्शन की कैंपेन ना चला पाए। और ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का असूल रहा है कि वो किसी को एडवांटेजेस देती है, किसी को डिसएडवांटेज देती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2013 के इलेक्शन के अंदर और 2018 के इलेक्शन के अंदर वहाँ पे पीटीआई को तो केपीके में इलेक्शन की मुहिम चलाने की मुकम्मल इजाज़त थी, लेकिन जो पीटीआई की मुखालिफ कुव्वतें थीं उनके अंदर एएनपी थी एक तरफ, अगर देखा जाए तो नजरियाती हवाले से वो कौम परस्त, और दूसरी तरफ जेयूआई। इनके कारकुनों को, इनके जो कैंडिडेट्स थे उनको चुन चुन के टीटीपी जो थी वो निशाना बना रही थी। तो ये एक पुराना तरीका कार है। मैं बड़ी खतरनाक बात कर गया हूँ ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, किसी भी पार्टी को डिसएडवांटेज पे ले जाने पे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 9 मई किया है, तब से लेके अब तक हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। वो अंदर खाने पे बैठ के कहते हैं कि जी हम जाके बाहर ये कह देंगे, लेकिन बाहर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बात नहीं कहते। इसकी सबसे पहली मिसाल जो है वो मुसरत जमशेद चीमा साहब की है। मैं इस प्रोग्राम में दे चुका हूँ कि रिहा तो वो ये कह के हुए कि वो बाहर जाके ये कहेंगे कि जनाब जो कुछ भी हमने उस दिन किया वो सारा कुछ बराह रास्त इमरान खान के कहने पे की हुआ था, हमने किया था, और यूं इमरान खान को इम्प्लीकेट किया जा सके कि वो मास्टरमाइंड था। इस वक्त अगर आप पूरे एंटी इमरान प्रोपेगेंडे का अगर आप एक्सिस देखें या क्रक्स देखें तो वो यही है कि इमरान खान 9 मई के वाकयात का ना सिर्फ के मास्टरमाइंड है बल्कि एग्जीक्यूट भी इसने खुद बैठ के वहां पे किए थे। ठीक है, तो भाई आपके पास जो है वो कॉल्स का डाटा है, आप उससे एस्टेब्लिश कर लीजिए, उस अनडिनाइबल प्रूफ्स होंगे, वो अदालत उसको, उसके लिए किसी गवाह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? आप सर अगर अनडिनाइबल प्रूफ्स हैं और गवाहों की जरूरत नहीं है तो अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना, फिर अभी तक हम वादा माफ गवाह क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास अनडिनाइबल सबूत है तो वो डिजिटल सबूत होंगे ना, क्योंकि आप फोरेंसिक से साबित करेंगे कि ये देखें इमरान खान साहब उस वक्त इन लोगों के साथ राब्ते में थे, ये इतनी कॉल्स इन्होंने इन लोगों को की हैं,
اور ان لوگوں نے اتنی کالز آگے کی ہیں، اور جن کو وہ آگے کالز کر رہے ہیں وہ دیکھیے اس وقت ان کی لوکیشن جو ہے وہ جناح ہاؤس لاہور کی آ رہی ہے، تو کسی گواہی کی ضرورت بالکل باقی نہ رہ گئی. ٹھیک ہے، ایک ایسے تو ہی یہ ہے. بات. آپ دیکھیے اس حوالے سے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی امید پہ جو پورا اترے ہیں وہ اترے ہیں پرویز خٹک صاحب. لیکن بالکل انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ جو کچھ ہوتا رہا پارٹی میں عمران خان کے کہنے پہ ہوتا رہا. انہوں نے یہ نہیں کہا، اور یہی بائی دا وے اسد عمر نے بھی کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ اس دن ہوا وہ عمران خان کے کہنے پہ بالکل ہوا، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے صحیح. ابھی تک جو تو ہے. لیکن رضی صاحب ایسا ایک بات اگر میں ایڈ کر دوں، اگر ابھی تک وہ کوئی اس طرح کا وعدہ مار گواہ یا اس طرح کا کوئی پروف سامنے نہیں لا سکے اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اس کے چانسز اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو پھر اگر میں حامد میر صاحب کی بات کو رکھوں کہ جی یہ نااہل ہونے تک انتخابات نہیں ہو سکتے، پھر تو یہ انتخابات بہت زیادہ لٹک جائیں گے. نہیں، انتخابات نہیں لٹکیں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے پہلا ہم نے کھلواڑ کیا، اور وہ کھلواڑ یہ تھا، اور کھلواڑ ماشاءاللہ دونوں طرف سے ہوا. کھلواڑ یہ بالکل تھا کہ آئین کے اندر یہ نقطہ واضح نہیں ہے کہ اگر چیف منسٹر گورنر کو اسمبلی توڑنے کا کہے اور گورنر اسمبلی نہ توڑے، تو قانون کے اندر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یا 72 گھنٹے کے اندر وہ اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب وہ اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی جس کی ایڈوائس چیف منسٹر نے دی ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھا ہوا، جبکہ جی قومی اسمبلی کی صورت میں قانون میں یہ لکھا ہوا. ٹھیک ہو گیا. بالکل اب جب جی یہ صورتحال پیدا ہوئی اور پنجاب کے گورنر نے کہا کہ آئین کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اب الیکشن کی ڈیٹ میں نے دینی ہے یا کسی اور نے دینی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا لیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا جناب آئین واضح نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا جی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صدر سے ڈیٹ لیں. ٹھیک ہے نا، بالکل سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جی ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم قانون کی اس منہ شگافی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جناب اس کی ڈیٹ جی گورنر دے. انہوں نے نہیں دی. ٹھیک، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے صدر کی طرف بھیج دیا، اور صدر صاحب نے بالکل ایک تاریخ دے دی. اس تاریخ پہ الیکشن نہیں ہوئے، پھر دوسری تاریخ آ گئی، اس پہ الیکشن نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک آئینی مشگافی تھی. اس کی بنیاد جی بنا کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو تب ہی یہ الیکشن ہوں گے. اوکے، ٹھیک ہو گیا. لیکن قومی اسمبلی کے اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہو جانے کی صورت میں یا توڑے جانے کی صورت میں قانون بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مدت پوری کر کے خود ختم ہو تو 60 دن کے اندر، اور اگر وہ توڑی جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے. اگر آپ وہ الیکشن نہیں صحیح کراتے تو قانون کے اندر، آئین کے اندر اس کے بعد کی صورتحال کا کسی کو کچھ پتا نہیں، لکھا ہی نہیں ہوا کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے بالکل تو بالکل اس لیے یہ انتخابات لازمی طور پہ، اگر حکومت اسمبلی نہیں توڑتی تو 12 اگست کی شام کو رات 12 بجے، ہمارے یہاں تو زیادہ تر شام ہی ہوتی ہے نا، لیکن رات کو 12 بجے یہ اسمبلی جی اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گی، اور اس کے 60 دن کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہوں گے تاکہ نئی حکومت آئے. اور یہ اس لیے بھی لازمی ہوں گے، ایک بات غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے جی 9 ماہ کا پیکج لیا ہے، اور 9 ماہ کی ایک فائنانشل لیز آف بالکل لائف ہمیں ملی ہے. اگر 9 ماہ میں نئی حکومت اپنی جگہ پہ نہیں آتی، ایک تو یہ پیکج معطل ہو جائے گا، کیونکہ اس پیکج میں $3 ارب ہے. بالکل $1 ارب اس حکومت کو ملنے ہیں جو اسی جولائی میں آ جائیں گے. دوسرا $1 ارب جو ہے جی وہ کیئر ٹیکر کو ملنا ہے، اور تیسرا $1 ارب اگلے الیکشن کے بعد آنے والی نئی حکومت کو ملنا ہے. تو اگر آپ اچھا سر، ایک چیز جی ایک آئی ایم ایف کے پیکج سے ریلیٹڈ ایک چیز کی وضاحت ذرا اپنے جواب میں اور کر دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو یہ ڈیل ہوئی ہے یا پیکج ملا ہے وہ صرف ان کی وجہ سے ملا ہے، اگر وہ نہ چاہتے تو یہ پیکج نہیں مل سکتا تھا.
تو اب یہ دیکھیں حکومت ان کو مان نہیں رہی, ان کو نائل کروانا چاہتی ہے ان کی, لیکن آئی ایم ایف ان کی وجہ سے آپ کو پیسے دے رہا ہے. تو یہ تو سوچیں اگر وہ نائل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی مصیبت آ جائے گی. اتنی بڑی مصیبت ہوگی. یہ عمران خان صاحب وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اور پھر گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم یہ ایف نعرے تو ہمارے یہاں ہر سیاستدان, یہ نعرے تو ہمارے یہاں ہر سیاستدان مارتا ہے, اس لیے اس نہیں نا. بات کو آپ چھوڑ اب ہی آپ دیں, سن تو اس پہ لینا, اعتبار نہیں کر سکتے ہم. اب آپ سن تو لینا, یہی بات ہی ہم کریں گے. دیکھیے اگر عمران خان صاحب, میں اب آپ بالکل آپ کے اس کے اوپر آ جاتا ہوں. عمران خان صاحب نے آج عدالت کے اندر بیٹھ کے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ اگر وہ نہ چاہتے تو الیکشن نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیے انہوں نے تو اس وقت بھی نہیں چاہا تھا جب انہوں نے قومی اسمبلی میں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا, اور یہ قومی اسمبلی سے نکل آئے تھے. اور یہ جو ہے انہوں نے صوبائی اسمبلیاں ان کی کے پی کے اور پنجاب کی قائم تھیں, اور اس وقت جو شوکت ترین صاحب ہیں انہوں نے وہ جھگڑا کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کی لوکل جو مینجمنٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ خط لکھیں کہ جناب ہم جو پروونشل سرپلس ہے وہ جنریٹ نہیں کر پائیں گے. وہ کال لیک, آڈیو کال لیک بھی کر دی گئی تھی, کسی نے کر دی تھی, جس نے ریکارڈ کی اس نے لیک کر دی تھی, اور آپ کو پتا ریکارڈنگ کون لوگ کرتے ہیں. تو عمران خان اگر انکار کر دیتے اس سے تو اس پہ فرق تو پڑتا, لیکن یہ کہنا کہ اس سے ڈیل ریجیکٹ ہو جاتی یہ مناسب نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. ظاہر ہے پھر پاکستان مزید ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ جاتا نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اور انڈر ٹیکنگ دیں, کوئی اور یقین دہانیاں کروائیں. دیکھیں یہ پیکج آج ٹیک اپ ہو رہا ہے ان کے بورڈ کے اجلاس کے اندر. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے, بلکہ میرا دل کرتا ہے میں انہیں وزیر اعظم شہباز خان کہوں, وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جناب آج ہمارا معاملہ ٹیک اپ کرے گا ورلڈ بینک, سوری آئی ایم ایف. جب تک یہ ہمارا ولاگ اپلوڈ ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ ٹیک اپ ہو چکا ہوگا. اور امید یہی ہے, اسٹاک مارکیٹ بڑی ہے, ڈالر کمزور ہوا ہے, تقریباً ₹1.5 نیچے گیا ہے کے مقابلے میں. یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ڈیل تھرو ہو جائے گی, پاکستان کو یہ منظوری مل جائے گی, اور یہ منظوری مل جائے گی تو اس کے بعد ہم اگلے 9 ماہ کے لیے سیل تھرو کرنے کے قابل ہو جائیں گے, پرووائڈڈ کہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس پہ عمل کیا, اور پرووائڈڈ کہ ہماری اس کے بعد آنے والی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کی گئی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل نہ کیا گیا تو آئندہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات بڑھ جائیں گی. جبکہ پیسوں کی ڈویژن بھی آپ نے بتا دی کہ 1 ارب اس گورنمنٹ کو ملے گا, 1 ارب کیئر ٹیکر کو, اور پھر باقی معاملات اس طرح سے آگے چلیں گے. لیکن اگر یہ شرائط, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب مل کے یہ شرائط پوری کر لیں گے, اور ادروائز اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے شرائط کیا ہے, شرائط ساری لاگو تو کیونکہ اس میں سب انوالو ہیں, یہ کرنٹ گورنمنٹ بھی کیئر ٹیکر بھی اور آنے والی حکومت بھی. اس دفعہ بجلی کے بل کے اوپر جو ہے وہ چیخیں نکلی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, میرے اپنے گھر میں سولر لگا ہوا ہے, اس کے باوجود سولر دن کو سارا میں سولر کی بجلی استعمال کرتا ہوں. یہ ابھی جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لائٹیں شیٹیں لگا کے تو یہ سولر کی بجلی استعمال ہو رہی ہے, اس کے باوجود میرا 45,000 روپے بل آ گیا. ٹھیک ہے, جو کہ ہم گلگت بلتستان میں یا کے پی کے اندر نہیں رہتے کہ ہم نے وہ بل ادا نہیں کرنا, ہم نے یہ پورے کا پورا بل ادا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ یاشی ہمیں دستیاب نہیں ہے یہاں پہ. تو اب میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ امپلیمنٹ تو ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں جو بددعائیں جو ہیں وہ اس وقت حکومت کو مل رہی ہیں, اور خاص طور پہ اہل پنجاب کی جس طرح زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. آپ دیکھیے 3 دن ہو گئے پنجاب کے سرکاری ملازمین جن کے اندر اساتذہ کی اکثریت ہے, اور یہ سارے کے سارے سیکرٹریٹ کے بعد دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے کہ اگر وفاق کی حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا ہے, سندھ نے 35% اضافہ کیا ہے, بلوچستان نے 35% اضافہ کیا ہے, کے پی نے 35% اضافہ کیا ہے, آزاد کشمیر گلگت بلتستان نے 35% اضافہ کیا ہے, تو پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سوتیلے بیٹے کہ ان کی تنخواہوں میں 15% اضافہ ہوا ہے. یہ تو زیادتی والی بات ہے. صرف سرکاری ملازمین کیوں, پھر پرائیویٹ سیکٹر پہ نظر کیوں نہیں رکھی جاتی؟ مہنگائی تو سب کے لیے ہوتی ہے, صرف سرکاری ملازمین کے لیے تو نہیں ہوتی. سندھ کے اندر جو ہے
وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی سیلری جو ہے وہ 32,000 روپے رکھی گئی ہے میرا خیال ہے، یا 35,000 روپے. پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی منیمم ویج جو ہے وہ 32,000 روپے مقرر کی گئی ہے. تو یہ پنجاب سر وہ بھی جتنے لوگوں کو ملتی ہوگی اس کا اندازہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ہے منیمم ویج. وہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگوں کو ملتی ہے، لیکن اب پنجاب کے ساتھ یہ خصوصی نظر عنایت کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ بل یہاں پہ دیا جاتا ہے گیس کا، بجلی کا، مطلب کہ سب سے کم بجلی چوری جو ہے وہ مطلب 101% ریکوری ہے لیسکو کی، جہاں پہ میں بیٹھا یہ پروگرام کر رہا ہوں. 103% ریکوری ہے لیسکو کی، یعنی جتنی بجلی دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں کم اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو باقی صوبے ہیں وہاں کے ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور اس طرح کے ظلم ختم ہونے چاہیے. لیکن اب کچھ لوگ اس کے سیاسی تھیوریاں بھی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا، محسن نقوی صاحب، وہ چونکہ پیپلز پارٹی کے لاڈلے ہیں، زرداری صاحب کے وہ بولے بیٹے ہیں، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو گالیاں دلوانے کے لیے پنجاب میں یہ حرکت فرمائی ہے کہ یہاں پہ ملازمین کی تنخواہوں میں کم اضافہ کیا جائے تاکہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں کمی واقع ہو جائے. یہ جو بھی کوئی سیاست کر رہا ہے، لیکن یہ پنجاب کے عوام کے لیے اچھا نہیں. لیکن سفر تو عوام کر رہی ہے. کسی کی ہماری جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری، یہ کسی کی سیاست ہو سکتی ہے. ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے آپ اپنی سیاست کریں، لیکن پنجاب کے عوام کی کاسٹ پہ نہ کریں. ٹھیک ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، یہ 35% اضافہ بھی کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے بندو آپ کو بھی نہیں دے رہے جبکہ آپ باقی صوبوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی اس کے اوپر غور کیا جائے. ہم اس کے اوپر نشاندہی کریں گے. اس سے صوبائی عدم مساوات کا تاثر جاتا ہے، اس سے پنجاب کے خلاف تعصب کا جاتا ہے. اب دیکھیے چلیں، بزدار صاحب تو بلوچستان کے تھے، بلوچ تھے، تو ان کا تعصب تو سمجھ آتا ہے پنجاب کے خلاف. لیکن محسن نقوی صاحب کو تو پنجاب نے پالا ہے نا، لاہور نے اپنی گود میں کھلایا ہے. انہیں تو اس تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حق سے محروم کریں. لیکن کیا کہیں کہ یہ ہماری عوام کی اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے نا کہ ملک کے اندر ہم ایک طرف یہ تعصب برداشت کر رہے ہیں اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کا امیج جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل جیسا ملک جو کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، وہ کہ پاکستان کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اب پتہ نہیں وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہیں تو ہم اس پہ آواز یہاں پہ رہتے ہوئے اٹھا رہے ہیں. اگر ہو رہی ہیں، اور یقیناً کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے، لیکن اتنے اسکیل پہ نہیں ہو رہی جتنی اسرائیل کے اندر ظلم ہو رہا ہے نا. وہاں پہ تو اپارتھائڈ، وہی آپ کو کہیں نا کہ اسرائیل جیسا ملک اٹھ کے پاکستان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. اور اسرائیل نے نارملی پاکستان کے اوپر براہ راست وہ عالمی فورمز کے اوپر تنقید نہیں کرتا. مجھے خود کم از کم 2 ایسی انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر شرکت کرنے کا اتفاق ہوا. اسرائیلی جو مندوبین تھے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا، اور انہوں نے بھی تقاریر کی، ہم نے بھی تقاریر کی، لیکن انہوں نے پاکستان کے حوالے سے براہ راست نہیں کی. ہم نے لابنگ بھی کر رکھی تھی، اس لیے جب ہم نے کشمیر کا اٹھایا تو اسرائیل نے انڈین کی حمایت نہیں کی، اسرائیلی مندوب نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری دوستوں کی بڑی محنت کا نتیجہ تھا. لیکن وہ براہ راست پاکستان کو تنقید نہیں کیا کرتے تھے. یہ شاید پہلا اور ریئر موقع ہے کہ اس کے اندر اسرائیل نے پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے. دیکھیے، کوئی اسرائیل پاکستان میں کسی کی بھی اگر حمایت کر دے تو یہ اس شخص کے لیے تباہی ہو سکتی ہے جس نے، اور خاص طور پہ جس نے اپنا کیا کہتے ہیں پالیٹکس کرنی ہو اور لوگوں کے پاس جانا ہو، کیونکہ اسرائیل کو ایک شدید قسم کی ناپسندیدگی کی نگاہ سے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کے حامیان اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی بجائے اس چیز سے ان کو منع فرمائیں، کیونکہ اس سے وہ پی ٹی آئی کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے، یا اس سے پی ٹی آئی کی کوئی سیاسی خدمت، اس سے ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج ہو رہا ہے.
اور کچھ لوگ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ اسرائیل کی حمایت لے کے اور اگلے الیکشن میں جائیں. یہ وہ ایشو ہے جس کو انہیں فیس کرنا پڑے گا اگلے الیکشن کے اندر. تو اس پہ زیادہ بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کے مندوب نے یہ بیان دے کے بیسیکلی پی ٹی آئی کی سیاسی کشتی کے اندر وٹے ڈالے، اسے ڈبونے کی کوشش کی ہے. یہ پی ٹی آئی کے حامیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنرلی پرسیپشن جو پازیٹیو نہیں جاتا، اس سے پازیٹیو میسج نہیں گیا. تو اور بہرحال یہ ہو گیا ہے، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی جسٹیفیکیشن بھی پیش کریں گے. جس طرح جب عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ 12 موسم ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ایک ایم این اے آ گئی تھی ٹی وی پہ بتانے کے لیے، اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ میں آپ کو گنواتی ہوں 12 موسم کون کون سے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے گنوائے بھی تھے. تو اس طرح کے 12 موسم تو آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن یہ جنرلی جو ہوتا ہے، جو عمران خان کے ناقدین جو ہیں یا ان کے مخالفین جو ہیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان، وہ جو ان کو بڑے عرصے سے یہودی ایجنٹ کہتے آ رہے ہیں، یہ ان کے اس پروپیگنڈے کو سپورٹ کرتا ہے، یہ والا سپورٹ جو ہے. تو اس لیے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع نہ دیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی، ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں تمہاری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو اپنے میں پاکستان میں ہوں، میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گیا، میں قانون کا سامنا کر رہا ہوں، میرے تمام جو حامی ہیں وہ قانون کا سامنا کریں گے، اور ہم اس قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے ان کو. بالکل. رضوان رضوی صاحب، آپ کا مشورہ جو ہے وہ عمران خان صاحب تک اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان تک ضرور پہنچ جائے گا، اور اللہ کرے کہ وہ اس پہ عمل بھی کر لیں. تو آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ رضوان رضوی صاحب کا انالیسس آپ کے سامنے ہم لے کے آتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.